धूप बहुत ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी थी। सर्दियों में तो धूप बहुत ही अच्छी लगती थी, मगर मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह वही था जो पिछले एक हफ्ते से गायब था। उसकी बात बेबात आने वाली याद मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेने दे रही थी। मैं बुझे बुझे दिल के साथ अंदर कमरे में चली गई और खेस ओढ़कर लेट गई। कमरे का दरवाजा खिड़कियां सब बंद थे, इसलिए अंदर नीम अंधेरा छाया हुआ था। मैं चुपचाप छत की कड़ियों पर नजर जमाए लेटी हुई थी। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं कमरे में अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो यहाँ मौजूद है। मैंने सर घुमाकर देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया मेरा दिल रुक गया हो। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मेरा नाम नसरीन है। मैं एक छोटे से गांव के एक घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बाबा तो एक किसान थे ही। भाई भी जवान होकर जमीनों के काम पर लग गए, क्योंकि ये जाने कितने बरस पहले से चला आ रहा दस्तूर था कि बाप के बाद बेटे ही उसकी खेती बाड़ी को संभालते थे। ऐसे में घरेलू कामकाज तो औरतें करती ही थीं, खेती बाड़ी के कामों में भी मर्दों का हाथ बटा दिया करती थीं। इस तरह उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती थी और ये सख्त जान औरतें बखूबी इन दोनों जिम्मेदारियों को निभा लिया करती थीं। मैं भी इन्हीं में से एक थी। बचपन से ही बाबा के साथ खेतों में जाया करती थी। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था और लड़के भी ज्यादातर 5 जमातें पास करने के बाद खेतों में काम करने लग जाते थे या फिर माल मवेशी चुराने ले जाया करते थे। गांव में सबसे अमीर घर एक जमींदार का होता था। एक तरह से वो गांव भर का हुक्मरान होता था और बाकी लोग, जिनमें से अक्सर उसकी जमीनों पर काम करने वाले किसान ही हुआ करते थे, वो उसकी रैयत में शुमार किए जाते थे। बाज जमींदार अच्छे और नेक होते थे, लेकिन उनमें से अक्सर अय्याश और शराबी होते थे, जिनसे गांव की औरतें भी महफूज नहीं होती थीं। जिस गांव में मैं रहती थी, वहां का जमींदार पहले एक नेक और अच्छा इंसान था, जिसे सब बड़े मालिक के नाम से पुकारते थे, मगर चंद साल कबल वो सांप के डसने से फौत हो गया था और अब सारी बागदौड़ उसके बेटे अनवर के हाथ में थी, जो इंतहाई अय्याश और बदफितरत इंसान था। बाबा भी उसकी जमीनों पर मज़ारे की हैसियत से काम करते थे, इसीलिए अम्मा को और मुझे भी वहां पर जाना पड़ता था। मगर जब से बड़े मालिक का इंतकाल हुआ था और छोटे मालिक अनवर के करतूत सामने आए थे, बहुत से दूसरे किसानों की तरह बाबा ने भी मुझे बाहर निकलने और जमीनों पर काम करने से सख्ती से मना कर दिया था। और तब से मैं सारा दिन घर पर रह रहकर तंग आ जाती थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था जिससे बातचीत की जा सके। अम्मा, बाबा और दोनों भाई सब के सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। इसीलिए मैं सब के जाने के बाद घर से निकलती और जरीना के घर पहुंच जाती। जरीना मेरे पड़ोस में रहती थी। उससे मेरी दोस्ती बचपन से थी। उस दिन भी मैं अकेले बैठ बैठ कर बेजार हो गई, तो दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा और जरीना के घर पहुंच गई। जरीना के अलावा उस वक्त सिर्फ उसकी भाभी ही वहां पर होती थी। जरीना की अपनी भाभी से नहीं बनती थी, इसलिए वो भी मेरी तरह ही बोलाई फिरती थी। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं दस्तक दिए बगैर आ गई। जरीना की भाभी उस वक्त छप्पर के नीचे बैठी रुमाल पर सुई धागे से खूबसूरत बेल बोटे काढ़ रही थी। मैंने उसके करीब जाकर सलाम किया तो वो चौंकी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे नसरीन, तुम बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। कैसी हो तुम और खाला जी कैसी हैं? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? भाभी ने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, अलबत्ता वो तुम्हारी चहेती दोस्त बीमार पड़ी है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ उसको? भाभी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, पता नहीं, शायद बुखार है। सुबह से मुंह सर लपेटे पड़ी है। मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती। तुम खुद ही देख लो जाकर। उनकी बात सुनकर मैं उठकर अंदर चली आई। जरीना वाकई उस वक्त बिस्तर में पड़ी थी। मैंने उसे आहिस्ता से पुकारा तो उसने लिहाफ से मुंह निकालकर मुझे देखा और फिर उठकर बैठ गई। मैंने उसके बराबर बैठते हुए कहा, जरीना, क्या हुआ है तुमको? भाभी बता रही थी कि तुम बीमार हो। जरीना ने बेहद बुझे बुझे लहजे में कहा, हाँ, बस कुछ बुखार है इसीलिए। लेकिन जरीना का उतरा उतरा सा चेहरा
اور روئی روئی آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی بیمار ہوتی اس طرح افسردہ اور بزمردہ کبھی نہیں نظر آئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، زرینہ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نگاہیں چرا لیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور زرینہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے باہر جھانکا۔ بھابھی اسی طرح اپنے کپڑے کی کڑھائی میں مگن تھی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر دوبارہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے زرینہ؟ ایسا کیا ہوا ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ زرینہ گھٹی گھٹی سسکیاں لیتی رہی۔ میں نے بمشکل اسے چپ کرایا اور دوبارہ اس سے پوچھا تو اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، نسرین ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اپنے بھانجے کے ساتھ۔ میں نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ کب؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کل ہی ہوا ہے یہ سب۔ پھوپھی جان رشتہ لے کر آئی تھیں عزیز کا میرے لیے۔ اماں ابا دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو کل ہی بات پکی کر دی انہوں نے۔ اب مجھے اس کے حزن و ملال کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے عزیز پسند نہیں تھا، وہ گاؤں کے ایک اور لڑکے عارف کو پسند کرتی تھی۔ دونوں نے محبت کی پینگیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ شادی کے عہد و پیما بھی باندھ رکھے تھے، لیکن اب جو یہ صورتحال ہو رہی تھی تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ساری بات سمجھنے کے بعد اس سے پوچھا، تو اب تم کیا کرو گی؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب تو میرے گھر سے بھی باہر جانے پر پابندی ڈال رکھی ہے اماں نے۔ انہیں کہیں سے میرے اور عارف کے بارے میں سنگن مل گئی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھپھی کو ناپسند کرنے کے باوجود یہ رشتہ قبول کر لیا اور اب وہ جلدی شادی کرنے میں بھی ان کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ میں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ میرے ہاتھ تھامتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی، نسرین تم تو میری سب سے بہترین سہیلی ہو نا، میرا ایک کام کر دو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، کیا کام ہے؟ زرینہ نے آس بھرے لہجے میں کہا، میں کنویں کے پاس والے برگد کے درخت کے پاس جو پرانا کھنڈر ہے وہاں پر مہینے کی 15 تاریخ کو عارف سے ملا کرتی تھی۔ اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اس لیے وہ اس بار بھی 15 تاریخ کو وہاں پر ضرور آئے گا۔ میں تو اب گھر سے نہیں نکل سکتی کیونکہ اماں اور بھابھی دونوں ہی چوکیدار بنی بیٹھی ہیں۔ لیکن تم جا سکتی ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جگہ اس سے ملنے چلی جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام دے دو کہ وہ اپنی ماں کو میرا رشتہ لینے کے لیے بھیجے؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ایسا کام بتا رہی تھی جو بے حد مشکل تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں اس سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو زرینہ؟ میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں پر؟ اور وہاں پر تو کچی سڑک بھی پاس ہی ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میرا ابا اور بھائی تو مار مار کر میرا بہت برا حشر کر دیں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہاں پر جھاڑیاں ہیں اور لئی کی بہتات ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں تیری منت کرتی ہوں نسرین، بس تو میرا پیغام دے کر واپس آ جانا، خدا کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دے، ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی، مگر اس عزیز سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ سب کہنے لگی تو میرا دل بھی پسیج گیا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اچھا اب رو تو مت، میں جاؤں گی اس سے ملنے۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئی، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ملنے کا وقت، طریقہ وغیرہ بتایا اور میں اسے تسلی دے کر باہر آ گئی۔ بھابھی ابھی تک چھپر کے نیچے بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ مجھے جاتے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، ہاں بھائی طبیعت پوچھ لی اپنی سہیلی کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں کچھ بہتر ہے اب وہ۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی تم نے جو دلاسا دیا ہے اس کے بعد تو اس نے بہتر ہونا ہی تھا۔ میں بری طرح چونک گئی۔ بھابھی کے اس بات نے مجھے بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے میری اور زرینہ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیسا دلاسا بھابھی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
تو اس نے کپڑا ایک طرف ڈالا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو کر مدھم آواز میں کہنے لگی، نسرین، تم ایک اچھی لڑکی ہو، بہتر ہوگا ان معاملات سے دور رہو، کیونکہ اگر تم زرینہ کا پیغام عارف تک پہنچا بھی دو اور وہ رشتہ بھیجنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے، تب بھی زرینہ کے اماں ابا نے اس کا رشتہ قبول نہیں کرنا، کیونکہ عارف زمیندار انور کا خاص چمچہ ہے اور اس کا چال چلن بھی اچھا نہیں، اس لیے اس کا رشتہ وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم زرینہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں دم بخود سی بھابھی کو دیکھتی رہی، نہ جانے کب انہوں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے اب ان کے سامنے کھڑے رہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بھابھی، میں ایسا ہی کروں گی۔ بھابھی نے سر ہلایا تو میں ان کے گھر سے باہر آ گئی۔ اپنے گھر آ کر میں بہت دیر تک اس معاملے پر غور و فکر کرتی رہی۔ عارف کے کردار کے بارے میں بعض اسی قسم کی اڑتی اڑتی باتیں میں نے بھی سنی تھی، مگر چونکہ نہ تو اس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری تھی اور نہ ہی اس کے گھر کوئی آنا جانا تھا، اس لیے میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اب زرینہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ بھابھی کی باتیں یاد آتی تو دل چاہتا کہ نہ جاؤں، لیکن زرینہ کی رونی صورت نگاہوں میں گھومتی تو اس پر ترس آنے لگتا۔ فیصلے کے لیے میرے پاس صرف آج کا دن تھا، کیونکہ کل 15 تاریخ تھی اور اس کے علاوہ عارف سے کہیں مٹبھیڑ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں ساری رات سوچتی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ آخرکار مصلحت اور دوستی کی جنگ میں دوستی جیت گئی۔ میں نے زرینہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پرسکون ہو گئی۔ اب مجھے اگلے دن کی شام کا انتظار تھا۔ دوسرے دن عصر کی اذان ہوئی تو میں نے اماں سے کہا، اماں، بہت دن ہوئے میں ساجدہ سے ملنے نہیں گئی، آج ملاؤں؟ اماں نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی وقت ہے ساجدہ کے گھر جانے کا؟ ملنا ہی تھا تو دوپہر میں چلی جاتی یا صبح کو جاتی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، اماں، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، بس 15 منٹ بیٹھوں گی اور سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اماں نہیں مان رہی تھی، مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر مجبوراً انہوں نے اجازت دے دی۔ تب کہیں جا کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے بڑا دوپٹہ اوڑھا اور باہر نکل آئی۔ ساجدہ کے گھر کا بہانہ میں نے اس لیے گڑھا تھا کہ اس کا گھر میرے گھر سے دور اور اس برگد والے کھنڈر سے قریب تھا، اور مجھے ادھر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز چاہیے تھا، جو اس طرح مل گیا۔ اس طرف بڑھنے والے ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی تھوڑی ہی دیر تک وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر اس کھنڈر کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کے پاس رک کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ایک سائیکل کے رکنے کی آواز آئی اور 2 آدمی باتیں کرتے سنائی دیے۔ ان کی قریب آتی آوازوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ جانے کون تھے، لیکن جو کوئی بھی تھے، میری یہاں موجودگی اگر ان کی نظروں میں آ جاتی تو میں کسی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا اور برگد کا گھنا پیڑ ہی ایک ایسی جگہ نظر آیا جہاں پر میں پناہ حاصل کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے دوڑ لگائی اور اس کے نیچے گھس گئی۔ وہ دونوں بندے باتیں کرتے ہوئے اسی جگہ آ کر رک گئے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے تک میں کھڑی تھی۔ جہاں پر میں چھپی ہوئی تھی وہاں سے ان دونوں کو میں تو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی، مگر وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا اور پہچان گئی۔ ان میں سے ایک عارف تھا اور دوسرا زمیندار انور کا منشی رحیمو تھا۔ عارف کا یہاں پر آنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ منشی رحیمو کیوں ٹپک پڑا تھا؟ میں متجسس سی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ منشی کہہ رہا تھا، تجھے یقین تو ہے نا کہ وہ آئے گی؟ عارف نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، مجھے پکا یقین ہے، ہر 15 کو آتی ہے وہ ادھر۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک گئی۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ یہاں پر تو صرف زرینہ ہی آتی تھی، لیکن عارف اس کے بارے میں منشی کو کیوں بتا رہا تھا؟ میرے ذہن میں زرینہ کی بھابھی کی باتیں گونجنے لگیں۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ مجھے یاد آیا کہ زرینہ نے کہا تھا کہ کبھی اگر وہ پہلے آ جاتی تھی تب لئی کی ایک مخصوص ٹہنی میں جو سامنے ہی تھی وہ ایک سرخ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا باندھ دیا کرتی تھی۔
جس سے عارف سمجھ جاتا تھا کہ وہ آ چکی ہے۔ اس نے مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا کہا تھا۔ اسی وقت منشی نے پوچھا، کہیں وہ آ کر چلی تو نہیں گئی ہے تیرا انتظار کر کے؟ تو نے کہا تھا آج مقررہ وقت سے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ عارف نے اطمینان سے کہا، ایسا ہوتا تو مجھے بھی معلوم ہو جائے گا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ اب یقیناً وہ اس بندھے ہوئے کپڑے کو دیکھ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسے میرے بارے میں پتہ چلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور پھر شاید میں زمیندار انور کی حویلی کے کسی کمرے میں ہی پہنچا دی جاؤں گی۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ بے اختیار ہی میری آنکھوں سے خوف اور بے بسی کی حالت میں آنسو بہنے لگے۔ اتنے میں عارف واپس آ گیا۔ منشی نے اسے دیکھ کر پوچھا، ہاں بھائی، پتہ چلا کچھ؟ عارف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں منشی جی، آئی ہوتی تو سامنے لئی میں سرخ کپڑا بندھا ہوتا، نہیں آئی ہے ابھی وہ۔ میں دم بخود سی ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا سامنے اور واضح بندھا ہوا کپڑا اسے نظر نہ آیا ہو؟ اگر اسے وہ نظر نہیں آیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ کیا قدرت میری مدد کر رہی تھی؟ میری آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ایک عجیب سی خوشبو بھی مجھے آس پاس محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی تحفظ کا عجیب سا احساس ہونے لگا۔ یہ احساس کیوں کر ہوا تھا اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے اس برگد میں کوئی خاص چیز ہے جو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ میں اب کھڑی ان دونوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، مگر ان دونوں کا ادھر سے جانے کا موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ میں کھڑی ہو کر تھک چکی تھی، اسی لیے میں آواز کیے بغیر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک ہی منشی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، کتنی دیر ہو چکی ہے، وہ لڑکی تو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں تیری طرح کوئی فارغ بندہ نہیں ہوں کہ سارا وقت یہاں کھڑے انتظار کرتے نکال دوں۔ میں نے برگد کے اندر سے بنے چھوٹے سے سوراخ سے ان دونوں کو دیکھا۔ دھوپ ماند پڑ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد ہی اندھیرا چھانے والا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہ لوگ تو یہاں سے جانے والے نہیں لگتے۔ تبھی عارف نے کہا، آپ ایسا کریں چلے جائیں، میں یہاں کھڑا ہوں، جب وہ آئے گی تو میں موبائل پہ مس کال دوں گا۔ منشی نے جواب دیا، ایک بات یاد رکھ لے، اچھی طرح سے سمجھ لے، لڑکی آج نہیں تو کسی بھی وقت زمیندار کے پاس پہنچا دے، نہیں تو تیرا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ منشی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا اور عارف کے بولنے سے پہلے ہی وہاں سے سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا۔ عارف وہاں کھڑا کچھ دیر تک بڑبڑاتا رہا، پھر چہل قدمی کرتے کرتے اس کھنڈر میں چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی میں برگد سے باہر نکل کر آ گئی اور آس پاس کھڑے لئی کی آڑ لیتے ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس جگہ سے دور نکل آئی۔ گاؤں کے اندر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میں وہاں سے بحفاظت نکل آئی تھی۔ آئندہ کے لیے تو میں نے اس طرح کا کوئی کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ میں جلدی سے گھر کی طرف چلنے لگی۔ زرینہ سے اب کل ہی جا کر بات کروں گی۔ میں اندر داخل ہوئی تو اماں صحن میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، تو نے کہا تھا ساجدہ کے پاس بس 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر آتی ہوں، مگر تو نے تو پورا گھنٹہ ہی لگا دیا ادھر۔ میں اماں کے اس طرح گھورنے سے گھبرا گئی۔ میں نے اماں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اماں گئی تو میں 5 منٹوں کے لیے ہی تھی، مگر آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم سکھیاں مل بیٹھیں تو گھنٹے بیت جاتے ہیں، وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑا کر آئی ہوں۔ اماں کے چہرے پہ کچھ اطمینان نظر آیا، کیونکہ اماں میری سہیلیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھیں۔ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا، میں تجھے جانے سے نہیں روکتی بیٹا، مگر دوپہر یا صبح کو چلی جایا کرو، شام کو نہ جایا کرو، وقت بہت خراب ہے، اب اکیلے بھیجنے کو دل ہی نہیں مانتا۔ پہلے کی بات تو اور تھی، گاؤں میں ہر بہو بیٹی محفوظ تھی، مگر اب تو دل سوکھے پتے کی طرح لرزتا رہتا ہے۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، اماں بڑے زمیندار تو ایسے نہیں تھے، ان کا بیٹا نہ جانے کیوں ایسا نکلا۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پہ دکھ چھا گیا۔ اماں نے افسوس سے کہا، بڑے زمیندار تو بہت اچھے انسان تھے، سب کا خیال رکھنے والے، سب کو عزت دیتے تھے، مگر نہ جانے ان کا بیٹا انور ایسا کیوں بن گیا۔ بس بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلایا اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی آئی۔
میں بار بار اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ مجھے عارف اور منشی دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی مجھے اپنے قریب وہی خوشگوار سی خوشبو آئی جو اس برگد کے درخت میں آ رہی تھی۔ میں چونک کر سارے باورچی خانے میں نظر دوڑانے لگی، مگر مجھے وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے میں اس خوشبو کا تعلق جوڑ پاتی۔ میں نے آٹا نکال کر رکھا اور پرات اٹھانے کے لیے باورچی خانے کے دوسرے کونے میں گئی۔ تبھی اپنے پیچھے کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ پرات وہیں رکھی ہوئی تھی جہاں میں نے آٹا گوندنے کے لیے رکھا تھا۔ میں ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ آٹے کی پرات خود بخود کیسے وہاں پہنچ گئی؟ میرے سوا اور تو باورچی خانے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ سب آخر کس طرح؟ میں ابھی تک وہیں کھڑی ڈری ڈری نظروں سے ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی اماں باورچی خانے میں سبزی اٹھائے داخل ہوئیں۔ مجھے ایسے کھڑے دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ ابھی تک آٹا کیوں نہیں گوندا؟ اماں کی آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ میں نے پرات کی طرف دیکھ کر کہا، اماں، میں ادھر کھڑی تھی، یہ آٹے کی پرات خود بخود ہی یہاں کس نے رکھ دی؟ میری بات سن کر اماں ہنسنے لگیں۔ میں خفگی سے اماں کو دیکھتی رہی۔ اماں نے مجھے منہ پھلائے ہوئے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے خود ہی رکھی ہوگی، اب بھول گئی ہو۔ چلو شاباش، جلدی جلدی کام ختم کرو۔ میں خفا سی بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی۔ مجھے اپنے آس پاس وہ خوشبو بدستور آتی رہی۔ ایسی خوشبو میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ عجیب سا مدہوش کر دینے والا احساس سا تھا۔ دل کرتا تھا کہ یہ خوشبو ہمیشہ محسوس کرتی رہوں۔ میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور فارغ ہو کر باہر صحن میں چلی آئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، باہر نکلنے پر سرد ہوا گویا جسم کو کاٹتی ہوئی گزرتی تھی، مگر میں سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھڑی رہی۔ آج ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر میں اس برگد کے درخت میں نہ چھپتی تو اس وقت میں کہاں ہوتی؟ یہ سوچ کر میں لرز گئی اور اپنے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں کل کا تصور کرنے لگی۔ زرینہ کو کتنا دکھ ہوگا جب میں اسے عارف کی حقیقت بتاؤں گی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ میں جان گئی عارف کے بارے میں، ورنہ زرینہ کے ساتھ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ نہ جانے کتنی دیر میں بس یہی کچھ سوچتی رہی۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اماں کی بات یاد آئی تو بے اختیار ہی کانپ اٹھی۔ جلدی سے کمرے میں گھس کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور چارپائی پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ دل تھا کہ دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی تو دھیرے دھیرے نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہونے لگی۔ رات کو نیند بھی پرسکون نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب خواب آتے رہے، اس لیے صبح اٹھی تو طبیعت بے حد سست اور مزمحل سی تھی۔ صبح کو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں نے زرینہ کے گھر کا رخ کیا۔ حسب معمول آج بھی گھر میں اس کے اور اس کی بھابھی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھابھی کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا، کیا ہوا نسرین، اتنی پریشان سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے چند لمحے تک کچھ سوچا، پھر کل ہونے والے واقعات سے بے کم و کاست انہیں آگاہ کر دیا۔ بھابھی پریشان سی سب سنتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، چلو اسی طرح سے ہی صحیح، کم سے کم اس بے وقوف کو یقین تو آئے گا نا کہ ہم سب اس کے بھلے کے لیے ہی سوچ رہے تھے۔ وہ تو دل میں ہم سب اور خاص طور پر میرے لیے انتہا درجے کی بدگمانی پالے بیٹھی ہے۔ بھابھی کے افسردہ سے انداز پر میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے یقین ہے کہ اب وہ سمجھ جائے گی، یہ ٹھوکر اس کے لیے کافی ہوگی۔ پہلے اسے عارف کی حقیقت نہیں معلوم تھی، اس لیے وہ ایسا کرتی تھی، مگر اب جب میں اسے سب کچھ بتاؤں گی تو مجھے یقین ہے وہ سب کے لیے جو بدگمانی دل میں پالے ہوئے ہے وہ نکال دے گی۔ بھابھی نے سر اس بات میں ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، اس سے مل لو جا کر۔ میں زرینہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ زرینہ نے مجھے دیکھا تو لپک کر میرے پاس آئی اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نسرین تم نے عارف کو کہا؟ میں خاموش سی زرینہ کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ نہ جانے میری بات پر یقین کرے گی بھی یا نہیں۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ تو مجھے اسے بتانی ہی تھی، چاہے اب وہ اسے سچ مانے یا نہ مانے، یہ اس کی مرضی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اسے سب بتانے لگی کہ کیسے میں اس کھنڈر تک پہنچی اور کس طرح وہاں زمیندار کا منشی اور عارف آ گئے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، میں کیسے وہاں سے چھپ کر بھاگی تھی۔ سب باتیں جب میں نے زرینہ کو بتائیں
تو وہ کتنی ہی دیر تک سکتے میں بیٹھی رہی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے روتے دیکھتی رہی۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، زرینہ دیکھو، میں جانتی ہوں تمہارا دل ٹوٹا ہے، مگر میری جان، تم اس پر شکر کرو کہ تم محفوظ رہی ہو، ورنہ اندازہ کرو اگر تم کبھی بھی عارف کی حقیقت نہ جان پاتی تو آج نہ جانے تمہارا کیا حال ہوتا۔ زرینہ نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، نسرین، اگر تم مجھے نہ بتاتی تو یا اور کوئی مجھے یہ سب بتاتا تو میں کبھی کسی اور پہ یقین نہ کرتی، یہی سمجھتی کہ سب جھوٹ ہے، مگر تم نے کہا ہے تو سچ ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سچ ہوگا نہیں، سچ ہے سب، تم بس اب آج کے بعد کبھی نہیں رو گی، سمجھی؟ اب بھول جاؤ سب کچھ، حالانکہ بھلانا آسان تو نہیں، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ زرینہ نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں کتنی بے وقوف تھی، سب سے بدگمان رہی، بھابھی کو تو اپنا دشمن ہی سمجھتی رہی۔ میں نے کہا، بھابھی سب پہلے سے ہی جانتی ہیں۔ زرینہ بے اختیار چونک گئی۔ اس نے بے چینی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کیسے جانتی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں، اس دن جب تم نے مجھے عارف سے ملنے کا بولا تھا تبھی بھابھی نے مجھے سب بتا دیا تھا، مگر انہوں نے تمہاری بات کہیں نکالی نہیں اور مجھے بھی کہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ وہ تمہارا بھلا ہی چاہتی ہیں، تم ناحق ان سے بدگمان تھی۔ میری بات سن کر زرینہ شرمندہ ہو گئی۔ میں اٹھ کر بھابھی کو لے آئی۔ زرینہ نے بھابھی سے معافی مانگی تو بھابھی نے اسے مسکرا کر گلے لگا لیا تھا۔ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پی کر میں واپس چلی آئی۔ گھر میں آئی تو اماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا، ہو آئی زرینہ کے گھر سے؟ میں نے کہا، ہاں اماں، 2 دن بعد مہندی ہے اس کی۔ اماں سر ہلا کر اٹھ گئیں۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے پھر سے وہی خوشگوار سی خوشبو آنے لگی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن میں گھر سے باہر نکلی تو عارف راستے میں ٹکرایا۔ میں نے اسے دیکھ کر تیز قدم اٹھا کر نکل جانا چاہا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور راستے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، نسرین صاحبہ، سنا ہے آپ کی بڑی دوستی ہے زرینہ سے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں جی، ہمیں کیا تکلیف ہوگی، سنائیے کیسی ہیں آپ کی سہیلی صاحبہ؟ میں نے غصے سے اسے گھور کر جواب دیا، ٹھیک ہے، اور ایک بات سن لو اچھی طرح، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ میں واپس پلٹ کر گھر چلی آئی۔ دوسری رات میں زرینہ کے گھر تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں یہاں جمع تھیں۔ میں نے آتے ہی سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ مجھے پہلے سے وہاں دیکھ کر ایک لڑکی نے شرارتی لہجے میں کہا، زرینہ کو بہن کی کمی نہیں دی بھائی تم نے؟ زرینہ مسکرائی تو میں بھی ہنس پڑی۔ ہم دونوں کی کوئی بہن نہیں تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی بہنیں بنیں گی نا؟ میری بات سن کر سب مسکرانے لگیں۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں ہم سب تیار ہو گئیں اور مہندی اٹھائے دولہا کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں گاؤں کے لڑکوں کے ٹولے کھڑے تھے۔ ہم سب ان سے بے نیاز دولہا کے گھر پہنچ گئے۔ ہمارے پیچھے وہ سب بھی آ گئے۔ لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بہت بھیڑ بن گئی تھی۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں اچھل کر دور ہٹ گئی۔ بھیڑ کی وجہ سے میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس کھڑے اپنے دوست کے کان میں کچھ کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ شادی بیاہ میں اکثر ایسے لفنگے نظر آتے ہیں جو بلا وجہ ہی تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے سے میرا برا وقت شروع ہونے والا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی زرینہ کی مہندی لے کر نہ آتی۔ دوسرے دن میں دیر تک گھوڑے بیچے سوئی رہی۔ اماں کے جھنجھوڑنے پر اٹھی۔ اماں غصہ کر رہی تھی، غضب خدا کا، اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی اور میں ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کام ختم کرنا شروع کیا۔ آج تو بہت دیر ہو چکی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ غیر محسوس طریقے سے 1 گھنٹے میں سارے کام انجام پا گئے تھے۔ میں کھڑی سوچتی رہی کہ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میں کوئی جن ون تو نہیں آ گیا؟ اتنی جلدی کیسے سب کر لیا؟ میں ہنس پڑی۔ تبھی میرے سامنے ایک سرخ پھول گرا۔ میں نے اوپر دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے نیچے جھک کر گلاب کا پھول اٹھایا اور اس کی خوشبو سونگھنے لگی۔ اماں ابھی تک مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے اماں کو دیکھا
تو مجھے ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر نظر آیا۔ اماں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے اس طرح دیکھنے سے تنگ آ کر کہا، کیا ہوا اماں؟ اماں نے کہا، کیسی حرکتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے اماں کو حیرانی سے دیکھ کر کہا، کیسی حرکتیں اماں؟ ایک پھول ہی تو اٹھایا ہے۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھول دکھایا۔ اماں نے غور سے میرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسا پھول؟ باولی ہو گئی ہے کیا؟ اماں ناراضگی سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئیں۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول کو گھورتی رہی جو اماں کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عجب معمہ تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ زرینہ کی شادی سے ایک دن قبل میں اس کے گھر گئی تو وہاں موت کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ان سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا، کیا ہوا بھابھی؟ خیریت ہے نا؟ بھابھی رونے لگیں۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد کو دیکھا تو سب نے سر جھکا دیے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پھر سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہیں سب؟ اور زرینہ کہاں ہے؟ میری بات سن کر زرینہ کی اماں سسکیاں بھرنے لگیں۔ کاش وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے زرینہ نے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی زرینہ رات سے غائب ہے۔ ہم سب اس کے دولہے کی مہندی لے کر اس کے سسرال گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ کم بخت ماری ہم سب کے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ نہیں، زرینہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا، زرینہ ایسا نہیں کر سکتی، میں اسے جانتی ہوں، وہ تو خوش تھی اس شادی سے۔ بھابھی آپ بتائیں نا، اسے زبردستی اغوا کر لیا گیا ہوگا۔ بھابھی نے میری بات کی تائید کی اور عارف کے بارے میں سب بتانے لگیں۔ ان کی بات سن کر سب گھر والے چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ زرینہ کے باپ نے بے چارگی سے کہا، زمیندار انور اور اس کا چمچہ عارف بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ میں دکھ سے ان کو دیکھ کر گھر چلی آئی۔ اماں اور گھر کے دیگر افراد حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور زرینہ کو یاد کر کے رونے لگی۔ اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور واپس بیٹھ گئی۔ بند کھڑکی پھر سے کھل گئی۔ میں اب کی بار ڈری نظروں سے بیٹھی کھڑکی کو تک رہی تھی، کیونکہ میں نے تو اس کی چٹخنی لگائی تھی۔ پھر وہ کیسے کھلی؟ گھر میں بھی اور کوئی سوائے میرے موجود نہیں تھا۔ تبھی سامنے کی دیوار پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں اب کی بار بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اب اس ہیولے نے انسانی روپ دھار لیا۔ کچھ ہی دیر میں ہیولے کی جگہ خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ کسی نے میرے چہرے کو تھپ تھپایا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہی خوبصورت لڑکا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مجھے ہوش آتے دیکھ کر وہ پیچھے ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا۔ اس نے کہا، میرا نام ربات ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں، مگر میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مجھے کچھ دن پہلے ہونے والے واقعات یاد آئے۔ وہ پھول اور وہ خوشبو، میں نے اس کے جن زادہ ہونے پر یقین کر لیا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا سوال سن کر ربات نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں نسرین۔ اس کا اظہار محبت سن کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سحر سا تھا اور میرا دل جیسے اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ ربات کے حسین چہرے پر مسکان آ گئی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں برگد کے درخت کے نیچے دیکھا تھا جب تم ان انسان نما درندوں سے چھپی تھی۔ مجھے اسی پل تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں کڑی سے کڑی ملاتی گئی تو وہ سرخ کپڑا اس نے غائب کیا تھا۔ میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ربات نے کہا، ہاں وہ میں نے گم کیا تھا، میں اس کا جواب سن کر اچھل پڑی۔ ربات مسکرایا۔ اس نے کہا، ہم جنات ہیں، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے، کیا تم میری دوست بنو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ سرد اور بے حد نرم تھا۔ تبھی مجھے صحن میں اماں اور بھائیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے ربات کو جانے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل آئی۔ دوسرے دن میں ابا کے کہنے پر کھیتوں میں کھانا دینے آئی۔ واپس آتے ہوئے اچانک ہی مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا، کیونکہ ایک دھول اڑاتی ہوئی جیپ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جیپ میں ایک اچھی شکل و صورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے ڈھک لیا اور ایک طرف سے ہو کر کھسکنے لگی۔
مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ وہی عیاش زمیندار انور تھا۔ جو ہی میں جیپ کے برابر سے گزری، اس نے کھڑکی سے بازو نکال کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے گھبرا کر اس کو دیکھتے ہوئے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ مزہ لیتے ہوئے انداز میں بولا، چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے تجھے شہزادی، تھوڑی سی موٹی ضرور ہے تو، مگر بہت خوبصورت ہے۔ اس دھول مٹی میں کیا کر رہی ہے؟ چل میرے ساتھ، رانی بنا کر رکھوں گا تجھے اپنی حویلی میں۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں تجھ پر اور تیری حویلی پر۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ بہت برا حشر ہوگا تیرا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگا کر کہا، بڑی اکھڑ ہو بھائی تم تو، تیرے جیسی لڑکیاں تو مجھے بہت پسند ہیں۔ میں خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کے ارادے جان کر میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر زور سے بازو جھٹک کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور گاؤں کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ اور اس کے ساتھ جیپ میں موجود اس کے 2 چیلے میری بدحواسی پر قہقے لگاتے ہوئے جیپ کو میرے پیچھے دوڑانے لگے۔ میں حتی الامکان تیز بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیپ سے تیز بھاگنے میں ناکام تھی۔ خوف اور تھکن سے میری ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں بے جان ہو کر گر پڑتی، اچانک ہی میری نظر پرانے کھنڈر اور اس سے لگے کھڑے برگد کے درخت پر پڑی۔ مجھے رباط کے الفاظ یاد آئے، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ برگد کے درخت میں رہتا ہے۔ مجھے گویا اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے پوری طاقت لگا دی اور دوڑ کر اس کھنڈر میں گھس گئی اور پھر تیزی سے برگد کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ مجھے باہر جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ان لوگوں کی ہنسی کی بھی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اب کھنڈر میں آ چکے تھے اور فحش باتیں کرتے ہوئے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پر امید نظروں سے درخت کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، رباط تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ہی چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا اور ہوا نے آندھی کسی صورت اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آواز آنے لگی جیسے کئی عورتیں بین کر رہی ہوں۔ وہ تینوں بھی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ کر واپسی کا قصد کیا، مگر ان کے ظلم کا حساب دینے کا دن آ گیا تھا۔ جیسے ہی انور نے باہر نکلنے کی کوشش کی، برگد کی لمبی اور نیچے جھکی ہوئی ٹہنیاں اچانک ہی اوپر ہوئیں اور انہوں نے کسی رسی کی طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تبھی مجھے رباط نظر آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، لیکن وہ تینوں اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے انور کے دونوں چیلوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے سرخ شعلوں نے نکل کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحوں کے اندر وہ تڑپتے ہوئے مر گئے۔ میں نے انور کی طرف دیکھا، وہ برگد کے رسی نما ٹہنیوں کے بیچ میں پھنسا زور زور سے روتے ہوئے معافیہ مانگ رہا تھا، مگر برگد کی ٹہنیاں پتلی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ دھاگے کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر وہ اس کے جسم کے اندر گھس کر خون کی طرح اس کی نسوں میں دوڑنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ جب اس کے سر سے گھس کر پیروں کی طرف سے نکلیں تو انور کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اس کی آخری چیخیں بڑی کربناک تھیں۔ میں بے ساختہ دوڑ کر رباط کے گلے لگ گئی اور اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ انور کی چیخیں سن کر بعض راہگیر دوڑتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے اس کی موت کا بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رباط کی محبت پر اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس لیے جلد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ زرینہ بھی حویلی والوں کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ اسے عارف نے اغوا کیا تھا۔ عزیز واقعی اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے اس کو بھلا کر پھر اسے اپنا لیا تھا۔ ان واقعات کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، مگر جب کبھی انور کی موت کا منظر یاد آتا ہے تو بے ساختہ کانپ اٹھتی ہوں اور رباط سے ڈر لگنے لگتا ہے، اور رباط میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنسنے لگتا ہے۔